बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस में हूँ आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, 2016 जाने वाला है और 2017 की आमद है। ऐसे में पाकिस्तान ने सिक्योरिटी वाइज, पॉलिटिकल वाइज, इकोनॉमिकली और सोशली क्या पाया क्या खोया, ये आज हमारे शो का मौजू होगा। एक एक करके हर चंक में डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के जो इस साल के तमाम सिचुएशन रही, चाहे वो सिक्योरिटी की सिचुएशन हो, दूसरी सिचुएशन हो, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से, जहां ज़रब-ए-अज़्ब के ख़ात्मे का साल कहा जा रहा था, जहां ये कहा जा रहा था कि टेररिज्म का ख़ात्मा होगा, जहां एक बड़ा फैसला आया, आर्मी चीफ की तब्दीली हुई, वहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल जहाँ कुछ इलाकों में बेहतर रही तो कुछ इलाकों में इस हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात भी उठे। ऐसे में हम लोगों ने मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ कैटेगरी के लोगों से, मुख्तलिफ शोबों के लोगों से बात की। मुलाहिज़ा करिएगा कि पाकिस्तानी क्या कहते हैं कि 2016 कैसा रहा। हम बस चाहते हैं कि जैसे 2016 हमारी कंट्री के लिए थोड़ा अनसक्सेसफुल रहा है, वी वांट कि 2017 कंपैरेटिवली सक्सेसफुल रहे। 2016 इकॉनमी लिहाज से, कारोबारी लिहाज से, प्रोफेशनल लिहाज से इंतहाई नेगेटिव रहा है। इसमें किसी किस्म की आवाम की कोई सहूलत नहीं है और डिक्टेटरशिप, जब जमहूरी डिक्टेटरशिप होगी तो उसमें आवाम का भला नहीं हो सकता। ये हमारे पे एक जमहूरी मुसल्लत हुए हैं डिक्टेटर, हमारे ये तरक्की हो गई, ये बिजली आ गई, कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। इंडिया हमारा पानी बंद कर देता है तो ये हमें आगे बोलते नहीं हैं। हम किसी गुलशन को पकड़ लेते हैं तो उसके बारे में ये बात नहीं करते। जी 2016 में हमने काफ़ी सारी अच्छी शख्सियात मिस की हैं, ईदी साहब, जुनैद जमशेद। उसके अलावा काफ़ी बेहतरी भी आई 2016 में, लोड शेडिंग पे काफ़ी काबू पा लिया इन्होंने। मज़ीद अच्छा करने की ज़रूरत है, अच्छा हुआ है लेकिन बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है, अभी काफ़ी गैप है। 2016 में आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क की हालात पहले बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। लेकिन माशियत हमारी अभी भी तबाह है। कारोबारी लिहाज से देखा जाए तो कारोबारी का पहिया एकदम जाम हुआ पड़ा है। मिक्स्ड फीलिंग्स, यानी कुछ लोग कह रहे हैं कि 2016 जहां बेहतर रहा, लोड शेडिंग के अंदर कुछ कमी आई, दहशतगर्दी में कुछ कमी आई, वहीं 2016 को चैलेंजेस से भरा हुआ साल भी डिक्लेयर किया जा रहा है बहुत सारे लोगों की तरफ से। सिक्योरिटी के हवाले से सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद मकबूल साहब, जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब, फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब भी हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जनरल साहब, सिक्योरिटी के मामले में आपसे बेहतर कौन बता सकेगा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात में कमी आई, लेकिन क्या वो दावे जो हमने किए थे हम उन पर पूरा उतर पाए? इस सवाल से पहले मैं समझता हूँ हमें देखना होगा कि 2016 में दुनिया किस तरफ जा रही है। और दुनिया में आप देखें, दाएं बाजू की जो सियासत है, खा वो ट्रम्प की हो, खा वो ऑस्ट्रिया में हो, खा वो हिंदुस्तान की सियासत हो, पूरी दुनिया में दाएं बाजू की सियासत जो है वो बड़ी मकबूल हो रही है। उसमें तारकीन वतन के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा तशद्दुद पाया नफ़रत पाई जाती है। और दूसरी जो चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि तमाम इस्लामी मुल्कों में तशद्दुद के ख़िलाफ़ एक ऐसी जंग लड़ी जा रही है जिसमें पूरी दुनिया मुलव्वस है और वो कामयाबी के हमकिनार नहीं हो रहे लोग। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो 2016 का साल सिक्योरिटी के लिहाज से पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ बहुत कामयाब और मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा पैगाम लाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बिलवास्ता और बराह रास्त पाकिस्तान पर सबवर्शन के ज़रिए, टेररिज्म के ज़रिए, फ़ौजी दबाव के ज़रिए दुनिया के ममालिक को हमारे ख़िलाफ़ करने के लिए, इलाके के मुल्कों को हमारे ख़िलाफ़ करने के लिए एक बहुत बड़ा महाज बनाया, जिसमें अफ़गानिस्तान उनके साथ शामिल था, मगरबी ताकतें उनके साथ शामिल थीं। उस तनाज़े में अगर आप देखें तो जहां आज हम खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिंदुस्तान की जारहियत का कामयाबी से मुकाबला किया है। हमने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं किया, लेकिन बहुत हद तक इसकी जो बड़ी कुव्वत थी उसको तबाह कर दिया है। और बड़े बड़े जो दहशतगर्द थे या उनको मार दिया या मुल्क से निकल भर गए हैं। और इस वक्त अफवाज, पाकिस्तान रेंजर्स, आम आदमी, सिक्योरिटी गार्ड सब मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मजबूती से खड़े हैं। सही। अच्छा, फिर मैं समझता हूँ एक और बड़ी आपको जो कामयाबी हुई है कि हिंदुस्तान ने चाहा, बल्कि जैसे मैंने कहा मगरब ने चाहा कि हम अलहदा दुनिया में नज़र आएँ। और यकीनन अगर आप बात करें बांग्लादेश की, बात करें हिंदुस्तान के करीब मुल्कों की,
تو ہمیں ایسے لگا ہمارے یہاں سارک کانفرنس ناکام ہوئی, ہم اپنی ٹیموں کو دنیا کی ٹیموں کو اپنے ملک نہیں مدعو کر سکے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع پیش کیا, اور سی پیک کی صورت میں آج دنیا کی دوسری بڑی اقتصادی قوت چائنا اور ان کے ساتھ رشیا, ایران, تمام سینٹرل ایشیا اور بہت سارے ملک جو ہیں وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سی پیک کے ذریعے صحیح. خالد صاحب سی پیک کی بات کریں گے ذرا تیسرے چنک کے اندر, تاکہ اکنامک سچویشن جو سی پیک کے حوالے سے وہ ڈسکس کر سکیں, لیکن سیکیورٹی کے بارے میں ذرا واپس آتے ہیں. یہاں انڈیا کی طرف بارڈر اور افغانستان کی طرف دونوں سائڈ پر بارڈر ہیٹڈ رہا. ہم لوگوں نے دیکھا کہ ظاہر ہے انڈیا کے کہے میں آ کر افغانستان نے بھی بڑی بیانات داغے پاکستان پر. ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں کیا ہوا ہم لوگوں نے وہ دیکھا. پھر سیکیورٹی کے حوالے سے کلبھوشن یادو کا پکڑا جانا, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے سرتاج عزیز صاحب نے کہا کہ سیکیورٹی میجرز کی وجہ سے تمام چیزیں ڈکلیئر نہیں کی جا سکتی, لیکن ڈوزیئر دے دیا گیا, تھما دیا گیا ہے کہ کلبھوشن یادو کی تمام انکوائری میں کیا ہوا. ایسے میں بار بار انڈیا کی طرف سے جنگ کی اعلان کرنا یا جنگ کی طرف لے کر جانا, پاکستان میں سیکیورٹی سچویشن کو ٹیکٹفلی ہینڈل کیا گیا کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مقام پر ہندوستان نے ہمیں دھمکی دی, ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی. ان کا خیال یہ تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے, کیونکہ دوسرے ملک اس جنگ کو نہیں جیتے, امریکہ افغانستان میں ناکام ہے, امریکہ لیبیا میں ناکام ہے, سیریا میں ناکام ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان سے یہ جنگ سنبھلے گی نہیں. کراچی ہمارا جل رہا تھا, بلوچستان میں بہت زیادہ مسائل تھے, فاٹا ہمارے کنٹرول سے باہر تھا. ہندوستان کا خیال یہ تھا کہ اس جنگ میں ہم ناکام ہوں گے, وہ بارڈر کے اوپر ہمارے دباؤ ڈالیں گے, دوسرے ملکوں کو ساتھ ملا کر ہم پہ تشدد کا الزام لگایا جائے گا, اور پاکستان کے اوپر پھر حملہ کرنا یا پاکستان کو توڑ پھوڑ کرنا آسان ہو جائے گا. الحمدللہ افواج پاکستان نے اس کا بہت ہمت سے, قربانی کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. ہم نے اس طرح یہ دہشت گردی کی جنگ جیتی ہے کہ آج عوام جن علاقوں میں جنگ لڑی گئی ہے ان علاقوں کے عوام پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ آپ نے نہ صرف دہشت گرد کو تباہ کیا, آپ نے بلوچستان میں کیڈٹ کالج بنائے, فاٹا میں کیڈٹ کالج بنائے, سڑکیں بنائیں, میڈیکل کالج بنائے, بلوچیوں کو فوج میں نوکری دی, فاٹا کے لوگوں کو فوج میں نوکری دی, لوگوں کو ساتھ ملایا آپ نے. اس وجہ سے آپ اس دہشت گردی کی جنگ میں کامیاب ہوئے ہیں. گو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہندوستان ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے, وہ احساس قوم میں یا ہماری سیاسی جو لیڈرشپ ہے وہ احساس نہیں ہے. دیکھیے مودی صاحب روز دھمکی دیتے ہیں پانی بند کرنے کی, ملک توڑنے کی, ہمارے خلاف دنیا میں محاذ بنانے کی. پتہ نہیں کیا وجہ ہے. ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ ان کے وہاں اپنے یورینیم جو ہے ابھی پکڑا گیا ہے کہ ایک بلیک کے اندر بیچا جا رہا تھا. ہماری نیوکلیئر سیکیورٹی کے اوپر بات کرتے ہیں, ہمارے یہاں دہشت گردی پہ بات کرتے ہیں, اپنے گربان میں نہیں جھانکتے کبھی بھی. یہ بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں آج اس وقت جو صورتحال ہے کشمیر کی, آج میں بلکہ آنے سے پہلے آرٹیکل جو ان کے نائب صدر ہیں شاید ایک مسلمان انصاری صاحب, انہوں نے یہ لکھا ہوا آج آرٹیکل میں کہ جناب کشمیر کو حل کرنے کا مسئلہ حل یہ ہے کہ ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش کی ایک کنفیڈریشن بنائی جائے. یعنی انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ کشمیر ان سے حل نہیں ہو رہا. تو ہندوستان کی جہاں تک ہم بات کریں, یقیناً کئی محاذوں پر ہندوستان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے, لیکن اندرونی طور پر ہندوستان نے جس طرح پاکستان کو نقصان پہنچانے کا سوچا تھا, کشمیر کی جو آزادی کی تحریک ہے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے جو ساری الزام تراشی پاکستان پہ کی گئی, میں سمجھتا ہوں ہندوستان اس مقصد میں ناکام ہوا ہے. اور الحمدللہ پاکستان آج سیکیورٹی کے لحاظ سے, گو کہ ابھی بھی ویسٹ ہمیں کہتا ہے جناب حقانیوں پہ آپ اور آپریشن کریں, کبھی ہمیں کہا جاتا ہے لشکر طیبہ کو اوپر اور ایکشن کریں. یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ یہ ویسٹ کا ایجنڈا ہے, لیکن جو ملک کی اندرونی صورتحال ہے چترال سے لے کر کراچی تک, آج الحمدللہ پاکستان کے سیکیورٹی کے حالات بہت اچھے ہیں. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو دہشت گردوں کے خلاف تو جنگ جیت لی ہے, لیکن وہ ذہن جو دہشت گردی کی ترغیب دیتا ہے اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں, مدرسوں میں, وہاں پر ابھی ہم کامیاب نہیں ہوئے یا پوری کوشش نہیں کی. یعنی ہم نے فزیکل جنگ جیت لی ایک طرح سے, اور سائیکولوجیکل جنگ ابھی باقی ہے. بٹ باٹم لائن از کہ آج کا پاکستان 3 سال
کہ پہلے سے پاکستان سے کہیں درجے مضبوط اور توانا پاکستان ہے. صحیح, ٹھیک ہے. یعنی پاکستان نے جو ایک وہ دعویٰ تھا کہ 2016 تک یہ تمام دہشت گرد ہو جائے گی, وہ پورا نہیں ہو پایا, اور وہ پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی بہت سارے چیلنجز, بہت سارے ایکسٹرنل چیلنجز پاکستان کو فیس کرنا پڑے, لیکن خاطر خواہ کامیابی حاصل کی پاکستان نے سیکیورٹی کے حوالے سے. جہاں روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا تھا وہاں واقعات میں بہت کمی آئی. کہا یہ بھی جاتا ہے, اسٹیٹسٹکس یہ بھی بتاتے ہیں کہ تقریباً 80% ٹیررزم کم ہوا ہے پاکستان میں. ایسے میں پاکستان سیکیورٹی چیلنجز کو 2017 میں کیسے نپٹے گا یہ ہم اپنے اگلے شو میں ڈسکس کریں گے, لیکن ابھی ہمیں پالیٹکس کی بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے پہلے ہم نے سیکیورٹی ڈسکس کی, اور اب ہم ڈسکس کریں گے پولیٹیکل سچویشن, یعنی سیاسی منظرنامہ اس ملک کا کیا رہا. جہاں دھرنوں کی بات ہوئی, جہاں احتجاج کی بات ہوئی, پینما لیکس کا جو چیز کے سامنے آیا, پھر سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا, اور 3 سال حکومت کے مکمل ہونے کا مائل سٹون بھی اسی سال میں مکمل ہوا. خالد صاحب, پولیٹیکل سینیریو میں ویسے کچھ چیزیں گورنمنٹ کی فیور میں جاتی ہوئی تو نظر آ رہی ہیں, لیکن یہ پینما کیس سامنے آنا ایک دھچکا تھا. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے پی ایم ایل این کے اگینسٹ باتیں کیے جانا, یہ بھی ایک دھچکا تھا, جہاں یہ سمجھا جاتا تھا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ساتھ ساتھ ہے, اور پی ٹی آئی آلریڈی اپوزیشن میں. آپ کو لگتا ہے کہ اب اس سال کے جاتے جاتے حکومت اسٹرانگ ہوئی یا ویک ہوئی؟ میں آپ سے متفق ہوں. مجھے یوں لگتا ہے کہ کیونکہ وفاقی حکومت نے اور سندھ کی حکومت نے, بلوچستان کی حکومت نے 3 سال گزار لیے, لوکل باڈیز الیکشن میں ان کے رزلٹس بہت اچھے رہے, ان کی پارٹیوں میں کوئی بہت بڑی ڈزرشن نہیں ہوئی, پارٹیوں کا اتحاد جو ہے وہ وہاں موجود ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ خاص طور پر پی ایم ایل این کے لیے 2016 کا جو سال ہے وہ سیاسی طور پر کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے. اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے جتنی رکاوٹیں تھیں, خواہ وہ پاناما لیکس کا مقدمہ ہو یا اور سیاسی چیلنجز ہوں, ان کو انہوں نے کم از کم وقتی طور پر بڑے اچھے طریقے سے سلجھایا ہے. کوئی اس کا مطلب یوں نہیں ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بہت مقبول ہوئی ہے یا سیاست جو ہے وہ آئیڈیولوجیکل بنیاد پہ کی جا رہی ہے, یا اس سیاست میں نچلی سطح پر عوام کا عمل دخل ہے. ایسا نہیں ہے. یہ بڑے آدمیوں کی اپنے سے کم تر چھوٹے آدمیوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت جو ہے اس کا یہ گٹھ جوڑ مضبوط نظر آ رہا ہے. اور اگر کوئی اور بڑا دھچکا نہ لگا, اور خاص طور پر اگر بجلی کی صورتحال آنے والے دنوں میں بہتر ہو گئی, تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے آنے والا 1.5 سال جو ہے وہ اتنا زیادہ مشکلات کا باعث نہیں ہوگا. صحیح ہے. ویسے پیپلز پارٹی نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی خالد صاحب, وہ بھی کتنی پوری ہو سکی؟ زرداری صاحب آنے کے بعد جو ہے ساری چیزیں ٹھنڈی ہو گئی. وہ بڑے بڑے دعوے جو کیے تھے 27 دسمبر کو ہم یہ اناؤنس کریں گے, وہ اناؤنس کریں گے, کچھ بھی نہ ہو پایا. لیکن اس کے ساتھ ہی اگر ہم اپنے انٹرنل دیکھیں, جس طریقے سے سیاست کے اندر حکومت نے کام کیا, بہت سارے وزارتیں خالی تھیں, اور اب یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ جی ان وزارتوں کو پر کیا جائے گا 1.5 سال کے لیے. یعنی 3 سال 3.5 سال آپ کی حکومت ان وزارتوں کے بغیر چل پڑی, جس کے اندر اسپیشلی فارن منسٹری بھی شامل ہے. تو اب اگلے 1.5 سال کے لیے وزارتوں کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ کیا جو سیاست ہے اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے. ہم نے یہ بات تو طے کر لی کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی سوچ کو دیکھتے ہوئے, حلقے کی سیاست کو دیکھتے ہوئے پی ایم ایل نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی کامیاب سیاست کی ہے. لیکن کیا یہ کامیاب جمہوریت ہے؟ کیا یہ کامیاب ریاست ہے؟ ہم نے چند لمحوں پہلے میں نے بات کی تھی کہ اس سیاست میں عوام کا عمل دخل, عوام کی مرضی, عوام کی سوچ مجھے بہت زیادہ مؤثر نظر نہیں آتی. آپ دیکھ لیں, لوکل باڈیز الیکشن ہو گئے, میئر نامزد ہو گئے. آج آپ پاکستانیوں سے پوچھ لیں لاہور کا میئر کون ہے,
تو شاید کوئی آدمی اس کا نام لے ڈی سی سکے گا. سسٹم اوپر لگا دیا وہ پھر خالد صاحب اس کی جی، بالکل. افادیت تو ویسے ہی کم کر دی ہم نا تو انہوں نے. واپس چلے گئے نا. ہم نے بالکل. دنیا جا رہی ہے اختیارات کو نچلی سطح پر, ہم نے واپس ایک جو پرانا سامراجی نظام تھا ڈی سی کا, اس کو ہم واپس لا رہے وہ ہیں. سینٹرلائزیشن ہی ختم کر سکتے نا خالد صاحب, کیسے ختم کریں؟ اپنے ہاتھ سے اختیارات چلے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑی آپ کے ملک میں اس وقت کمزوری آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بری بھلی جو مرضی کہہ لیں, پاکستان کی ریاست کو شروع میں بیوروکریسی نے چلایا تھا. صحیح. اس ملک میں جب منگلا ڈیم بنا, تربیلا ڈیم بنا, ریفیوجیز کو سنبھالا گیا, تو آپ کی یہ جو چند لوگوں کی بیوروکریسی تھی جو آل انڈیا سروسز سے آئی تھی, انہوں نے چلایا. اور پھر یہ بیوروکریسی کے کئی دور ہوئے, کئی دوروں میں یہ بہت مضبوط بھی ہوئی. لیکن اگر آج کی ہم بیوروکریسی یا اپنے ادارے دیکھیں, خواہ وہ جیسے میں نے کہا وابڈا ہو, خواہ وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہو, پولیس ہو, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر حکومت نے اداروں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی ہے, اداروں کو مضبوط نہیں کیا. اور اس تمام حالانکہ بہت پیسہ ان اداروں پہ لگایا گیا ہے. کیا آج ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ فوج پیچھے ہٹ جائے گی, پولیس خود بخود دہشت گردی کو کنٹرول کر لے گی, فوج پیچھے ہٹ جائے گی, ملک میں سارے ادارے اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں لوگوں کی جو سیاست میں مرضی یا لوگوں کا مفاد کے علاوہ جو دوسری ہماری سیاست کی بہت بڑی کمزوری ہے, ہم نے اداروں کو مضبوط نہیں کیا. صحیح. آج خواہ ہماری وہ بیوروکریسی ہو, اس میں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ شامل ہے, پولیس شامل ہے, ہیلتھ سروسز شامل ہیں, اور ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کی 5 بڑی ریگولیٹری باڈیز تھیں جو حکومت کے کام کو اس پہ آپ میں یہ نہیں کہتا تنقید کر سکتی تھی, لیکن ریگولیٹ کر سکتی تھی, جو پورا دنیا کا نظام ہے اس کو بھی حکومت نے اپنے زیر انتظام لے لیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ریاست کو جدید طریقوں کے مطابق نہیں چلا رہے, ہم ریاست کو ایسے چلا رہے ہیں جیسے وہ پچھلی صدی میں چلی تھی. یعنی جو آدمی حاکم ہے. جنرل صاحب کوئکلی, قطع کلامی کے لیے معذرت, کوئکلی, فورن منسٹر ہمارے نہیں رہے, بہت گیپ فیل ہوا, بڑا محسوس ہوا کہ فورن منسٹری میں ایٹ لیسٹ ہونے چاہیے تھا, بڑا ڈفرینسز فیل ہوئے سرتاج عزیز صاحب اور طارق فاطمی صاحب میں. اس سینس میں پولیٹیکلی کیا یہ ناکامی نہیں کہ ایک اہم عہدہ خالی پڑا رہا؟ کوئکلی بریک کی طرف. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بات صرف فورن منسٹر کو نامنیٹ کرنے کی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومتی پالیسیاں جو ہیں کیا وہ شفاف طریقے سے پارلیمنٹ کے سامنے, عوام کے سامنے ایک بہت بڑی ڈسکشن ہونے کے بعد ان پالیسیوں کو اپنایا جاتا ہے, یا جو حکومت کے سرکردہ لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں, لہذا ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا بالکل درست ہے, سڑک کہاں بنے, پل کہاں بنے, ریلوے لائن کہاں بنے. میں سمجھتا ہوں دراصل ہماری جو جمہوریت ہے اس میں یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ بظاہر تو یہ نام کی جمہوریت ہے, لیکن اس کے پس پردہ دراصل یہ چند آدمیوں کی جسے کہہ لیں وش ہے, وہ اپنی مرضی کے مطابق حکومت چلاتے ہیں, جبکہ تقاضا یہ ہے کہ جمہوریت عوامی مفاد کے لیے ہونی چاہیے اور عوام کو اس میں شرکت کا پورا موقع ملنا چاہیے. اور وہ شرکت کا موقع تب ملے گا جب بلدیاتی نظام کو پراپرلی چلایا جائے گا. بلدیاتی نظام آنے کے باوجود بھی پنجاب کے اندر ڈی سی سسٹم کو واپس لے آیا گیا, اور پھر کدھر سے ہم کہیں گے کہ عوام کی جو ہے شمولیت ساتھ ساتھ. تو پولیٹیکل سچویشن میں ہم نے یہ تو ضرور دیکھا کہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی شخصیت پرستی بہت زیادہ پرومیننٹ رہی, یعنی شخصیات کے ارد گرد ہماری سیاست گھومتی رہی, بیسک گولز کے پیچھے نہیں. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کی اکنامک یعنی معاشی صورتحال کے بارے میں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, پاکستان 2016 میں معاشی طور پر کیسا رہا؟ ایک تو سی پیک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ, لیکن میکرو اکنامکس کے کچھ انڈیکیٹرز بہتر نظر آتے ہیں. وہاں بھی سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ وزارت خزانہ نے کچھ چیزوں کی, اسپیشلی جی ڈی پی کے اس سال بجٹ پیش کرتے ہوئے نمبرز کی فجنگ کی یا نہیں کی, وہ ایک سوال ہے, ڈیفینیٹلی اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن کچھ لوگوں نے, کچھ حلقوں نے یہ سوال اٹھایا ضرور تھا. مائکرو اکنامکس پر خالد صاحب ابھی لگتا ہے کہ اس طرح سے پازیٹیو امپیکٹ نہیں پڑ پایا جس طرح سے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر لگ رہے ہیں.
یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ جب ہم میکرو اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو یہ فوربس میگزین نے میرے خیال میں شاید کل پرسوں ہی کہا ہے کہ پاکستان کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں پچھلے چند سالوں میں 400% زیادہ ترقی ہوئی ہے، اور اس نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ہندوستان کو کہیں ہم پیچھے چھوڑ گئے ہیں. تو فارن ریزرو کی بات ہو، ڈیفیسٹ کی بات ہو، انفلیشن کی بات ہو، اور آپ نے سی پیک کا ذکر کیا، اور پھر اگلے سال تک جو پاکستان میں پاور بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اس کی بات ہو. کل ہی پرائم منسٹر صاحب نے چشمہ 3 کا افتتاح کیا ہے. تو میکرو اکنامکس جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حالات پاکستان کے اقتصادی طور پر بہت بہتر نظر آتے ہیں. لیکن اگر آپ انہیں ایک اور رخ سے دیکھیں، میکرو اکنامکس میں ہی دیکھیں، ہمارا قرضہ بہت بڑھ رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال سے آپ کو ہر سال 13 یا 17 بلین ڈالر ہر سال واپس کرنا پڑے گا. یہ آپ کیسے واپس کریں گے؟ سی پیک میں جو کچھ بن رہا ہے کہ آپ چائنیز کمپنیوں کا مقابلہ کر سکیں گے. لیکن خصوصاً جو آپ نے بات کی کہ ہماری جو مائکرو اکنامکس ہے، یا میں اسے کہوں گا کہ جو ہماری اپنی مقامی اقتصادی صورتحال ہے، بیسیکلی ایک عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہے، اس میں ہم نے ترقی نہیں کی. مثلاً ہماری جو ایکسپورٹ ہیں اس میں کمی ہوئی ہے. ہماری ٹیکسٹائل جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری ایکسپورٹ کی، وہ ابھی تک مشکلات کا شکار ہے. نئے کام نہیں مل رہے، نئی نوکریاں نہیں مل رہی. ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے کارخانے جو تھے وہ بے شمار جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں. تو اور پھر دیکھیے پاکستان کی جو اقتصادی طاقت ہے اس کی بنیاد ہماری زراعت ہے. ہم اچھی کپاس پیدا کریں، اچھا گنا پیدا کریں، اچھی گندم پیدا کریں، اسی سے ہماری کئی صنعتیں چلتی ہیں. کیسے پیدا کریں خالد صاحب؟ اکانومی کے لیے آپ کے واٹر ریزروائرز انتہائی ضروری ہیں. واٹر ریزروائرز کے لیے بلوچستان کے اندر تو ایک 100 ڈیم پروجیکٹ چل رہا ہے، بہت اچھا پروجیکٹ ہے. اس کے اندر بھی کچھ سوالات پیدا ہوئے فیڈرل لیول پر، لیکن ٹھیک ہے، اچھا ہے. بٹ کالا باغ ڈیم آپ نے بننے نہیں دیا، جو کہ اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی بن سکتا تھا. جیسے سی پیک امپورٹنٹ ہے ویسے وہ امپورٹنٹ ہے. کچھ اہم فیصلے تو نہیں کر پائی ہے حکومت اکانومی کے حوالے سے؟ یہ آپ نے بالکل درست کہا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سب سے بڑی کمزوری جس کو ہندوستان جو ہے مسلسل ایکسپلائٹ کر رہا ہے وہ ہے آنے والے دنوں میں نہ صرف پانی کی کمزوری بلکہ ہندوستان کا ہمارے پانیوں پہ قبضہ کرنا. اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں ہم کئی سالوں سے کوئی نیا ڈیم نہیں بنا سکے، واٹر مینجمنٹ کو بہتر نہیں کر سکے، وہ بیج نہیں لا سکے جو اس پانی کی صورتحال میں اچھی طرح ہمارے لیے مناسب ہو. لیکن آج صبح میں نیٹ پہ پڑھا تھا کہ جو سی پیک کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں حکومت پاکستان اور چائنا نے فیصلہ کیا ہے کہ سی پیک کے اندر یہ بھاشا دیامیر ڈیم کو شامل کیا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا 14 بلین ڈالر اس کی لاگت ہے. حکومت نے کہا تھا ہم اپنے پاس سے خرچ کریں گے کیونکہ ہندوستان نے ورلڈ بینک کو اس میں آنے نہیں دیا. حکومت کے پاس پیسے تھے نہیں. سی پیک میں کہا گیا ہے کہ اس کو سی پیک کے پروجیکٹس میں شامل کیا جائے گا. اور دوسری بات جو میں نے بہت اچھی پڑھی آج کہ چائنا نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی، جو پانی کی جو سیکیورٹی ہے، یعنی ڈیمز کا بنانا، جو مستقبل میں ڈیمز بننے ہیں ان کے لیے ایلوکیشن کرنا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اشارہ دینا انڈیا کو کہ جناب اگر آپ ان پانی کے ذرائعوں پر غاصبانہ قبضہ کریں گے تو یاد رکھیے گا آپ کے پانیوں کا منبع بھی تبت میں ہے، اور تبت میں پانیوں کا کنٹرول چین میں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں چین کی طرف سے ایک بہت مثبت اشارہ ہے. لیکن ہمارے لیے یہ وارننگ ہے کہ ہم پانی کے منصوبوں پہ کام کریں. ہم ہندوستان کو واضح پیغام دیں کہ پانی کے اوپر قبضہ ہمارے لیے اعلان جنگ ہوگا، موت کا پیغام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زراعت پر توجہ دیں اور کوشش کریں کہ کل کو جب سی پیک کے تمام منصوبے آتے ہیں اور اس میں بہترین منصوبے ہیں. اچھا، سی پیک کے منصوبوں کے بارے میں خالد صاحب جنرل پبلک کے مائنڈ میں ایک سوال ہے، کیا سی پیک کا منصوبہ جہاں شروع ہوگا وہاں لوکلز کو امپلائمنٹ اپرچونٹی ملے گی، یا تمام چیزیں چائنا کی طرف سے آئیں گی؟ جس طرح ابھی مشینری آ رہی ہے ادھر، کیونکہ ہم نے کوئی ڈیوٹی ہم لوگوں نے نہیں لگائی ہوئی، تو وہاں سے نان سٹاپ آ رہی ہے، مشینری آ رہی ہے، بجری آ رہا ہے، سیمنٹ آ رہا ہے. کیا یہاں کی چیزیں بھی استعمال ہوں گی کہ اکانومی واقعی میں گرو کرے مائکرو لیول پر؟ دیکھیے دنیا میں جب آپ اقتصادی معاہدے کرتے ہیں تو ان معاہدوں کو آپ سمجھداری سے کرتے ہیں. مجھے کسی دوست نے کہا کہ جو پہلے بجلی کے معاہدے ہوئے ہیں اس میں ہم نے یہ سمجھداری کا اظہار نہیں کیا کہ جناب مشینری کہاں سے آئے گی، انجینئرز کہاں سے آئیں گے. ابھی حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیے دو میخل منصوبے جو بنے ہیں کہ ہر صوبے میں
ایک اکنامک زون انڈسٹریل زون بنے گا صحیح. اور ہر صوبے کا جو ایک ماس ٹرانزٹ جو منصوبہ ہے, یہاں پہ اورنج لین ہے, کراچی میں سرکولر ریلوے سرکل ہے, پشاور میں ہے, کوئٹہ میں ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھے منصوبے ہیں. ہمیں ان منصوبوں میں یہ شرط رکھنی چاہیے کہ کون سا سامان پاکستان کا بنا ہوا ہوگا, اور اگر وہ ممکن نہیں تو کم از کم ہم اس چیز پر اصرار کریں کہ ان تمام منصوبوں میں جو افرادی قوت ہے وہ مقامی ہوگی. اور چائنا نے کہا ہے کہ جناب ہم آپ کی کئی چیزوں میں مدد کریں گے, جس میں یہ بھی مدد شامل ہے کہ بڑے شہروں کو بسانا اور انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے میں بھی چائنیز ہماری مدد کریں گے. تو اب حکومت پر اور یہ صوبائی حکومتوں پر یہ دار و مدار ہے کہ وہ دیکھیں کہ سی پیک میں آپ اپنے مفادات کا کس طرح خیال کرتے ہیں. میرے خیال میں چائنیز چاہتے ہیں کہ آپ اس مقابلے کی دوڑ میں آگے آئیں, اور وہ میرے خیال میں آپ کو حصہ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اب ہم حصہ لینے کے لیے کتنا تیار ہیں امپورٹنٹ چیز ہے. جاتے جاتے اکانومی کے سیگمنٹ سے کیونکہ ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم سوشل سیگمنٹ کی طرف جائیں گے, لیکن کچھ ایسے چیلنجز ہیں جن کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا. ایک پانی کا مسئلہ, پانی کے مسئلے کے بارے میں آئی ہوپ خواجہ آصف صاحب اب یہ نہیں کہیں گے کہ جی دعا کریے کہ بارش ہو جائے, اور یہ اس کے بارے میں واقعی میں تگ و دو کی جائے گی, ڈیمز بنانے کی بات کی جائے گی. دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں جو سعودی عرب کے اندر یا باہر کے گلف ممالک کے اندر افرادی قوت تھی اور وہ اب ریڈنڈنٹ ہو کے پاکستان آئی ہے, اس سے کیسے ڈیل کیا جائے گا. ریمیٹنسز کم ہوں گے, ایف ڈی آئی کم ہو رہی ہے, کیسے ڈیل کریں گے, کیا قرضہ لیا جائے گا یا یہاں سے جنریٹ کی جائیں گی چیزیں. ایکسپورٹس زیادہ کم ہو رہے ہیں, امپورٹس زیادہ ہوتے چلے جا رہی ہیں, ایون زراعت کی چیزیں بھی امپورٹ کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا. یہ چیلنجز ہیں جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں. ابھی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد سوشل اور کلچرل ایشوز کے اوپر بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے اکنامک سچویشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, معاشی سچویشن کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور جہاں معیشت بہتر نہ ہو وہاں سوشل انڈیکیٹرز بھی اس طریقے سے خاطر خواہ بہترین نہیں شو کر سکتے جیسے کرنے چاہیے. بٹ یہاں کچھ سوشل سائڈ پر بہتری بھی آئی, خواتین کا کچھ رول انکریز ہوا اور کچھ جگہ پر ڈیکریز ہوا, کچھ چیزیں پروپوزڈ بھی ہیں. خالد صاحب, سب سے پہلے تو خواتین کے رول کے بارے میں بات کرتے ہیں. 2016 کے اندر ایک خاتون بم ڈسپوزل آفیسر پہلی دفعہ سامنے آئی. پھر وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے یہ پروپوزل بھی دیا گیا کہ جی 10% خواتین کا ووٹ امپورٹنٹ ہے, مینڈیٹری قرار دے دیا جائے, ادروائز اس حلقے کا الیکشن نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے. کیسے دیکھتے ہیں آپ 2016 کو خواتین کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں چند ایک محاذوں پر ہم نے ثقافت اور خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کے لحاظ سے کافی ترقی کی. آپ نے ذکر کیا وومن پروٹیکشن بل کا, سندھ اسمبلی میں یہ ہندوؤں کی جبراً جو مذہب بدلنے کے اوپر بل بنا جو کہ ابھی تک پاس نہیں ہوا. خواتین کو ایئر فورس میں, نیوی میں, فوج میں, آج ہی آپ بتا رہی تھیں مجھے پہلی خاتون بام ڈسپوزل آفیسر پنجاب میں متعین ہوئی ہیں کے پی کے میں. تو کئی مقامات پر تو ہمیں بالکل لگتا ہے کہ پاکستان کلچرلی بہت آگے بڑھ رہا ہے. ہمارے ڈرامے پوری دنیا میں اس وقت مقبول ہیں. پاکستان کی جو فلمیں بنی ہیں وہ بہت مقبول ہوئی ہیں, ہٹ فلمیں گئی ہیں. یہ ایک تو چند ایک اچھی باتیں ہیں, لیکن ان کے باوجود آپ دیکھیں پاکستان میں جو سوشل انڈیکیٹر ہیں صحت کے, خواتین حاملہ خواتین کی صحت کے, جو نئے بچے پیدا نوزائیدہ بچوں کی صحت کے, ان میں ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں اور بہت کام کرنے والا ہے. اور پاپولیشن ایکسپلوژن کو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے کہ ریسورسز کتنے ہیں, پاپولیشن کتنی. اور پھر میرے خیال میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے, گو کہ اس میں ہمارے دشمن مسلسل ہم پہ الزام تراشی کرتے ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا دنیا میں دائیں بازو کی پالیٹکس ہے, ہندوستان میں آپ دیکھیں ایکسٹریمسٹ پارٹی رول کر رہی ہے. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بھی ایک بڑا ایکسٹریم رول کے آ رہے ہیں, لیکن ہم پہ زیادہ الزام ہے. ہمارا امیج دنیا میں اس وقت ہمیں ماننا پڑے گا اتنا روشن نہیں اتنا ہونا چاہیے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ دنیا میں ہم اپنے امیج کو بہتر کریں. کیسے بہتر کریں؟ اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, خواتین کو آگے بڑھنے کا موقع دیں, اپنے آرٹ اور کلچر کو پھیلائیں. اتنا خوبصورت موسم ہے,
آج تو لاہور میں میلے ٹھیلے ہونے چاہیے تھے, ہمارے ڈراموں کے شغل لگنے چاہیے تھے, اوپن ایئر میں میوزک کانسرٹ ہونے چاہیے تھے. ہمیں اپنی اقدار کو سنبھالتے ہوئے دنیا کے سامنے اپنا ایک روشن خیالی والا چہرہ جو ہے اس کو ہم نے متاثر کرنا ہے. خالد صاحب جنرلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ایک لندن سے خاتون آئی ٹورزم کے لیے, بڑا خوش ہو کر گئی, ایک امریکہ سے خاتون آئی, بہت خوش ہو کر گئی. میرے اپنے کئی جاننے والے فارنرز آتے ہیں, بہت خوش ہو کر جاتے ہیں, لیکن ہم وہ امیج باہر ایڈورٹائز نہیں کر پا رہے کہ پاکستان کا جو امیج ایک ٹیررزم اور اس طریقے سے ڈرایا ہوا ہے لوگوں کو, وہ نہیں ہے. کیوں, کیا چیز لیک کرے؟ یہ آپ نے درست کہا کہ حقیقت میں اور جو چیز باہر پھیلائی گئی ہے, اور باہر پھیلانے میں ہمارے دشمنوں کا ایک اس کے پیچھے باقاعدہ پلان ہے. میں نے جیسے کہا نا, ہم اسے کاؤنٹر کریں, دنیا میں اپنا پیغام لے کے جائیں, اپنی جو ثقافت ہے دنیا میں اس کو متعارف کروائیں. لیکن سب سے پہلے دیکھیں نا, اگر آج پورے ملک میں اس خوبصورت موسم میں کراس کنٹری ریسز ہو رہی ہوتی, باغات میں میوزک کے شو ہو رہے ہوتے, بچوں کی دوڑیں ہو رہی ہوتی, ہر شہر میں فوڈ سٹریٹ لگی ہوتی, ہم اپنے ڈراموں کو دنیا میں لے کے جاتے, ہمارے اپنے جو ہمارا ثقافت ہے, ہمارا جو روایتی میوزک ہے, روایتی رقص ہے, اس کو ہم ڈاکومنٹ کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں, تو دنیا ہماری اچھائی کو دیکھے گی. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں, دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی ہے, اور ہم اب میانہ روی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. یقیناً پاکستان میں ایک اقلیت ہے جس نے لوگوں کو مضبوطی اور لوگوں کو تھمکایا ہوا ہے, لیکن اگر حکومت جرأت کا مظاہرہ کرے تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنے امیج کو دنیا میں بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں یقیناً خواتین, اقلیتوں کے اور اپنے ثقافت کا جو ہمارا سوسائٹی میں معیار ہے اس کو اور بہتر کرنا ہوگا. خالد صاحب, یہاں آپ نے تھوڑے دیر پہلے فرمایا کہ ایسی محفلیں ہونی چاہیے جس کے اندر کانسرٹس یا اس طرح کی چیزیں. اس کے ساتھ ہی یعنی اس سے پہلے کیا یہ ضروری نہیں کہ جو ہیومن رائٹس کی ڈیپریویشن ہے, در انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے, اس کا خیال کیا جائے؟ خود منہ بولتا ثبوت ہوگا, ہر شخص کو انسانی حقوق, وہ انسانی حقوق جو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 8 سے 28 تک مل رہے ہوں, تو پھر تو منہ بولتا ثبوت ہوگا نا پاکستان کے. دیکھیے یہاں تو انسانی حقوق کی کوئی پامالی نہیں ہے, کوئی ٹیررزم نہیں ہے, کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ڈپرائیو کیا جا رہا ہے کسی چیز سے. اس کے بعد امیج بہتر کرنے کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہوگی؟ یقیناً میرے خیال میں ہمیں بنیادی حقوق پر غور کرنا چاہیے, اور عمومی طور پر پاکستان میں اس سلسلے میں بہت بہتری آئی ہے. میں سمجھتا ہوں آج ایک عام آدمی کو جو پاکستان میں, اب دیکھیں نا, روز اخباروں میں بیٹھ کر سمیت میرے, ہم اس وقت جو چاہیں کہہ سکیں, لوگ اخباروں میں لکھتے ہیں, لوگ ٹیلی ویژن پہ بولتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے تو پاکستان میں بہت بہتری ہوئی ہے. چند ایک مقامات پر اور ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یاد رکھیے جس ملک میں اتنی بڑی دہشت گردی تھی وہاں پر یہ ضرورت تھی کہ حکومت کا ہاتھ مضبوط ہو. لیکن جیسے جیسے ہم دہشت گردی کی جنگ میں کامیابی کی طرف لوٹ رہے ہیں, مجھے یقین ہے کہ اب ثقافت کلچر کے میدان میں ہمیں بہت موقع ملے گا کہ ہم اپنی اس ثقافت اور کلچر کو متعارف کرا سکیں. اور یاد رکھیں یہ کوئی ہم کوئی نئی اختراع نہیں کر رہے. ہماری جو ثقافت, کلچر, آرٹ, میوزک اور فلسفہ کہہ لیں, لٹریچر تھا, سن 47 میں یہ آل انڈیا کا سینٹر تھا. تو ہم نے صرف اپنے ماضی کو دوبارہ جو ہے ریوائیو کرنا ہے. خالد صاحب 2016 کا ہمارا یہ ہوگا, اگلا شو جو ہے 2017 میں ہوگا, کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ 2016 میں باوجود تمام مسائل کے پاکستان نے بہت مشکلات پر, خصوصاً ٹیررزم کے اوپر بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بہت نئی راہیں اور بہت نئے مقام جو ہیں اس کو ہمارے لیے فراہم کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہماری لیڈرشپ جرأت سے اور ذاتی مفاد سے علیحدہ ہو کر قومی مفاد میں فیصلے کریں تو آنے والے دنوں میں پاکستان نہ صرف اس خطے میں بلکہ دنیا میں ایک بہت مضبوط ملک کے طور پر پہچانا جائے گا. ہم اس مشن کی کامیابیوں کے لیے اور 2017 کی کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں. فور شور دعا گو ہیں. جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین,
2016 میں جہاں ہم نے امجد صابری، ایدھی صاحب اور جنید جمشید جیسی شخصیات کو کھو دیا، وہیں بہت سارے بچے آج ایسا ٹیلنٹ لے کر پاکستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ان کو واقعی میں مواقع پرووائڈ کیے جائیں، ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے، ایسی سوسائٹی پرووائڈ کی جائے کہ وہ پنپ سکیں، اپنی سوچ کو آگے لے کر بڑھ سکے، تو پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ 2016 جیسا سال رہا، ہم دعا کرتے ہیں کہ 2017 اس سے بہتر، اس سے تیز اور اس سے زیادہ اچھا سال گزرے۔ ہمارے آج کے شو سے اتنا ہے، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ زیر بحث کے نام سے فیس بک، ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا۔ ہیو اے نائس نیکسٹ ایئر۔